बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग का तारुफ, चैप्टर नंबर 1.3, पेज नंबर 13, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में इतनी महारतें मौजूद हैं जितनी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इंटरेक्शन के तरीके हैं। यहाँ चंद अहम इकसाम झैल में बयान की गई हैं। 1.3.1, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ तकनीकी तौर पर अपने आप में मार्केटिंग की एक किस्म की बजाय एक मार्केटिंग टूल है। इसकी तारीफ वेब पेजेस को सर्च इंजन्स के लिए पुरकशिश बनाने के फ़न और साइंस के तौर पर की जाती है। एसईओ का आर्ट और साइंस हिस्सा सबसे अहम है। एसईओ एक साइंस है क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप आला तरीन मुमकिन दर्जाबंदी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुआविन अवामिल पर तहकीक करें और उनकी जांच करें। वेब पेजेस को बेहतर बनाते वक्त सबसे अहम अनासर दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मवाद का मेयार। नंबर 2, सारिफ की मसरूफियत की सतह। नंबर 3, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। नंबर 4, इनबाउंड लिंक्स की तादाद और मेयार। इन अवामल का तस्वीराती या स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल एसईओ को एक साइंस बनाता है, लेकिन पेज नंबर 14, इसमें शामिल गैर मुतवक्के सलाहियत इसे एक फ़न बना देती है। एसईओ में आला दर्जाबंदी के लिए कोई काबिल कदर मुस्तकिल असूल नहीं। गूगल अपना एल्गोरिदम तकरीबन मुसलसल तब्दील करता रहता है, इसलिए दुरुस्त पेश गोइयाँ करना नामुमकिन है। आप जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने सफ़े की कारकर्दगी को करीब से मॉनिटर करें और इसके मुताबिक इसमें तब्दीलियाँ करते रहें। अभी ये एसईओ का, चूँकि मैं खुद सर्टिफाइड हूँ, तो इन्होंने जो बातें की हैं शायद आपको ऊपर से गुजर गई। इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले प्लेटफॉर्म हैं, जो ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें एसईओ की टेक्निक्स ऐसी लगाई जाएं कि जब भी कोई सर्च करे तो आपको वो फाइंड कर ले। और ये एसईओ जो होती है ना, फ्री होती है। ये स्किल्स, चूंकि मैं सर्टिफाइड हूँ, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं गाइड करूँगा। ये बातें क्या हैं? ये बातें जो हो रही हैं उसके ऊपर हम बात ये कर रहे हैं कि जी, मवाद का मेयार का मतलब कि क्वालिटी हो, तस्वीरों के लिहाज से, डिस्क्रिप्शन के लिहाज से चैट जीपीटी से कॉपी ना हो, सारिफ की मसरूयात बहुत ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन को ना खींचे, मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट हो। और इनबाउंड लिंक्स का मतलब यह है कि बाहर से जो लिंक लगे हुए हैं वो आपकी वेबसाइट तक आते हों, जैसे सोशल मीडिया से आ रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग से आ रहे हैं या ई कॉमर्स की वेबसाइट से आ रहे हैं, वहाँ जुड़े हुए हैं साथ आप। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे हैं तो आपकी अपनी वेबसाइट भी होनी चाहिए जो शॉपिफाई की है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 1.3.2 के ऊपर, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। एसईओ कंटेंट मार्केटिंग में एक अहम अंसर है। अब ये एसईओ का पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग, जो कि एक ऐसी हिकमत अमली है जो मुतलका और कीमती मवाद को हदफ के सामीन में तकसीम करने पर मबनी होती है। जैसे कि किसी भी मार्केटिंग की हिकमत अमली में कंटेंट मार्केटिंग का मकसद ऐसी लीड्स को अपनी तरफ मतवज्जो करना है जो बिलाखिर सार्फिन में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये रवायती इश्तहारात से बहुत मुख्तलिफ है। किसी प्रोडक्ट या सर्विस से मुमकिन कीमत के इम्कानात को मादा करने की बजाय ये तहरीरी मवाद की शक्ल में मुफ्त बिला कीमत पेश करता है। कंटेंट मार्केटिंग बहुत अहमियत रखती है और इसे साबित करने के लिए खासे अदाद शुमार मौजूद हैं, जैसा कि ज़ैल में बयान किया गया है। अभी कंटेंट मार्केटिंग बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट होगी, मेरे लिए ये है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट टू समबडी आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं। क्लाइंट मतलब बी टू बी वाले जो हैं, या आपके कस्टमर हैं बी टू सी वाले। आप ना ब्रोकन प्लैनेट का टिकटॉक का अकाउंट देखिएगा ज़रा, यंग बच्चे हैं सारे, और देखें वो 100-100 डॉलर की, 100-100 पाउंड की हुडियाँ बेच रहे हैं यूके में, और उनकी मार्केटिंग का लेवल चेक करें। दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। cbstation.com वीपीएन लगा के आपको शायद एक्सेस करना पड़े। वो इंडिया और अमेरिका की खवातीन हैं, वो बैग्स बना के बेच रही हैं। उसके ऊपर क्या उनकी वीडियोस हैं और क्या उनकी तस्वीरें हैं और क्या उनका कंटेंट लिखना है, टेक्स्ट वाला जो है। 84% सार्फिन तो करते हैं कि कंपनियां तफरीही और मददगार मवाद के तजुर्बा पेश करेंगी। ब्रोकन प्लानट में बात की है। 62% कंपनियां जिनके कम से कम 5,000 मुलाजमीन है रोजाना मवाद तैयार करती हैं। पता नहीं क्या, क्यों इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। 92% मार्केटर्स का ख्याल है कि उनकी कंपनी मवाद को एक अहम असासा के तौर पर अहमियत देती है। बड़ी अच्छी बात है। कंटेंट मार्केटिंग जितनी मौसर है, ये मुश्किल भी हो सकती है। कंटेंट मार्केटिंग के मुसन्निफिन को सर्च इंजन के नताइज में आला दर्जाबंदी हासिल करने के काबिल होने की ज़रूरत होती है, जबकि इन लोगों को भी शामिल करना होता है जो मवाद को पढ़ें, उसका इश्तराक करें और ब्रांड के साथ मज़ीद तामुल करें। जब मवाद मुतलका हो तो ये प्रोडक्ट, ब्रांड और खरीदार सारिफ में मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकता है। मिलियंस में व्यू आते हैं, लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं, कमेंट्स आते हैं। इसकी वो बात कर रहा है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग में। अब समझिए आपको। आगे चलते हैं 1.3.3, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है
کہ لوگ آپ کو آن لائن بحث میں شامل کر کے ٹریفک و برانڈ کے بارے میں آگاہی پیدا کریں. بلاگز جیسے ہو سکتے ہیں، جیسے bloggers.com ہے، یا آپ کے شاپیفائی پہ بلاگ لکھے جاتے ہیں، یا آپ کی ویب سائٹس پہ بلاگ لکھے جاتے ہیں. سکھاؤں گا آپ کو. یا آپ کیا نام ہے اس کا، یہ جو ہے تھریڈس کے اوپر یا کورا کے اوپر یا ریڈٹ کے اوپر، ہاں، اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ یہ بات کر رہا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے سب سے مشہور پلیٹ فارم فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام ہے. اس کے علاوہ لنکڈ ہے، یوٹیوب ہے، پینٹرسٹ ہے، ٹک ٹاک ہے. ٹھیک ہے. چونکہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں سامعین کی فعال شرکت ہوتی ہے، اس لیے توجہ حاصل کرنے کا مقبول ترین طریقہ بن گئی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ 96% بی ٹو سی مارکیٹرز کے لیے سب سے زیادہ مقبول مواد کا ذریعہ ہے، جبکہ یہ بی ٹو بی کے میدان میں بھی ترقی کر رہا ہے. کانٹینٹ مارکیٹنگ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 61% بی ٹو بی کانٹینٹ مارکیٹرز نے سوشل میڈیا کے استعمال میں اضافہ کیا. سوشل میڈیا مارکیٹنگ بلٹ ان انگیجمنٹ میٹرکس پیش کرتی ہیں جو آپ کے لیے سمجھنے میں انتہائی مددگار ہے کہ آپ اپنے حاضرین تک کیسے اچھی طرح سے پہنچ رہے ہیں. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کس قسم کے انٹریکشن سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، چاہے اس کا مطلب آپ کی ویب سائٹ پر شیئرز، تبصروں یا کل کلکس کی تعداد میں. یہ لنکڈ ان میں ہوتا ہے، نارملی وہ بتاتا ہے کہ جی آپ کو اتنے لائکس ملے یا نہیں، آپ کو اتنے فالوورز ملے یا نہیں، اتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، تو کیا ٹھیک جا رہے ہیں آپ. دس از ہاؤ دی انالیٹکس ڈن آن سوشل میڈیا مارکیٹنگ. سکھاؤں گا آپ کو. ہو سکتا ہے کہ براہ راست خریداری آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی حکمت عملی کا مقصد نہ ہو، یعنی آپ لوگوں کو یہ نہ کہتے ہو کہ آپ یہیں پہ ابھی بھی کلک کیجیے اور آپ چیز خرید لیں، بلکہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ. بہت سے برانڈ اپنے حاضرین، متوقع صارفین کو، یعنی پروسپیکٹ جو ہوتے ہیں، کو فوری طور پر پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے بجائے ان سے مکالمہ شروع کرنے کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. یہ خاص طور پر ان برانڈز میں عام ہے جو پرانے صارفین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یا ایسی مصنوعات و خدمات پیش کرتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ خریداری کے لیے مناسب نہیں ہوتی، یعنی مہنگی ہوتی ہیں یا سیزن وائز ہوتی ہیں. یہ سب آپ کی کمپنی کے مقاصد پر منحصر ہے کہ آپ کیوں سوشل میڈیا پہ اس سیزن کے لیے کیا کر رہے ہیں. جیسے ابھی جون جولائی اگست کا سیزن ہے سمر کا. پیپر کلک 1.3.4، پے پر کلک مارکیٹنگ. پے پر کلک یا پی پی سی ایک پلیٹ فارم پر اشتہار پوسٹ کرنا ہے، جیسے گوگل ہے، اور جب بھی کوئی اس پر کلک کرتا ہے، آپ اگر ڈھونڈتے ہیں فلوٹنگ کولرز، تو اس میں آپ کو ایک اشتہار پر ایک پروڈکٹ لسٹ ہوئی. گوگل شاپنگ چونکہ کھل جاتی ہے فٹافٹ اگر آپ کو پتا ہو گوگل کے اوپر، تو وہ آپ کیا کرتے ہو کہ اس پروڈکٹ کو آپ دیکھتے ہو، آپ کو 10-15 پروڈکٹ آپ کے سامنے نظر آتی ہیں. یا ایون گوگل Amazon.com پہ جاتے ہو تو آپ بہت ساری پروڈکٹ آپ کو نظر آتی ہیں. تو گوگل کی جو ہی سرچ کرو گے باکسنگ گلو، اوپر سرپ میں SERP جو ہوتا ہے، جو سرچ کا بار ہوتا ہے، تو آپ کو پہلی پروڈکٹ ہی اسپانسرڈ نظر آتی ہیں، ایڈورٹائز والی. باقی نارمل پروڈکٹس بعد میں نظر آتی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے اوپر کہ یہ جو ہے نا یہ اسپانسرڈ ہے. تو اس کے اوپر آگے بھی بات کریں گے نیٹو اشتہارات میں. تو یہاں پہ بھی اس نے سرو کی بات کی ہے. تو جو ہی آپ نا بجائے اس کے نیچے والی پروڈکٹ کے وہ اوپر والی پروڈکٹ کو بھی وہی سمجھ کے کہ یہ نارمل پروڈکٹس ہیں اور بلکہ وہ ایڈورٹائزڈ ہوئی ہوتی ہیں پروڈکٹس، تو آپ اس کو کلک کر لیتے ہو نا، تو ساتھ ہی جو سیلر ہوتا ہے نا اس کے پیسے کٹ جاتے ہیں. یعنی جو نارمل سیلر ہیں جنہوں نے SEO سے کام چلایا ہوا ہے، ان کی پروڈکٹ پہ کلک کریں گے تو ان کو پیسے ہی ملیں گے اس پروڈکٹ کے، کچھ چیز اور کاٹی نہیں جائے گی امیزون کی طرف سے سوائے ان کی فیسز وغیرہ کی. لیکن اگر آپ اس طرح آ رہے ہو ایڈورٹائز کر کے، اسپانسر کر کے، کاش میں آپ کو دکھا سکتا، لیکن یہ تو بتا سکتا ہوں کہ آپ ابھی کیسے جا سکتے ہیں. Amazon.com پہ جاؤ، آڈیو روک لو، وہاں جا کے سرپ پہ باکسنگ گلوز لکھو، بہت سارے باکسنگ گلو نظر آئیں گے، کنارے کے اوپر آپ کو اسپانسرڈ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور باقی جو 5-6 پروڈکٹس کے بعد نارمل پروڈکٹس نظر آ رہے ہیں. اب وہ اسپانسرڈ والی کسی پہ بھی آپ نے کلک کر دیا نا، جو بھی آپ کو پسند آ رہی ہے، تو اس سیلر کے کو آپ کے پیسے تو ملیں گے پروڈکٹ کے، اور امیزون اپنی فیس بھی کاٹے گا، اور پی پی سی کی فیس علیحدہ سے کاٹے گا جو پیپر کلکس والی، کہ آپ نے کلک کیا اس کی پروڈکٹ کو پریفر کیا. یہ چیز ہے. لوگ آپ کا اشتہار کیسے اور کب دیکھتے ہیں، یہ قدرے پیچیدہ عمل ہے. یہ ان کے الگوریدم ہے سارے پلیٹ فارمز کے. جب سرچ انجن کے نتائج کے صفحے پہ کوئی جگہ دستیاب ہوتی ہے جسے سرپ کہا جاتا ہے، تو سرچ انجن اس جگہ کو اسی سے بھر دیتا ہے جو بنیادی طور پہ فوری نیلامی آپشن ہوتی ہے. وہی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ جو ہی سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر، امیزون کے اوپر، تو نیچے پہلے اسپانسرڈ پروڈکٹس ہی نظر آتی ہیں آپ کو. اس کی بات کر رہے ہیں. اب وہ اسپانسرڈ پروڈکٹ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اشتہار کا معیار اور لینڈنگ پیج کا معیار، یعنی کتنی زبردست انفارمیشن دی گئی ہے، کی ورڈ کیسے لکھے گئے ہیں لوگوں کے، اور کتنی پیسے کتنے دے گا. میں 10 سینٹس 20 سینٹس پر کلک کتنے دے گا یہ بندہ.
ہر پی پی سی مہم میں ایک زیادہ ٹارگٹ ایکشنز ہوتے ہیں. اب کیا چاہتے ہو کہ کیا کرے وہ بندہ؟ نارملی تو خریدار ہی چاہتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی اس کو کلک کر لے، جو ناظرین کو اشتہار پر کلک کرنے کے بعد مکمل کرنا ہوتے ہیں. ان ایکشنز کو تبادلوں کنورژنس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ٹرانزیکشنل یا نان ٹرانزیکشنل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ لے کے رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایڈ ٹو کارٹ کر کے رکھ لیتے ہیں، جیسے ایٹ سی پہ آپ کو کئی دفعہ نظر آتا ہے. خریداری کرنا ایک تبدیلی ہے، یعنی پیسوں کا ایک بندے سے دوسرے میں ٹرانسفر ہونا ہے. آپ اپنے ہدف کے تبادلوں کے طور پر جو بھی انتخاب کرتے ہیں، ہدف کیا مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو، آپ انہیں اپنے منتخب کردہ پلیٹ فارم کے ذریعے ٹریک کر سکتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ آپ کی مہم کیسے جاری ہے. یعنی مختلف مختلف پلیٹ فارم ہے نا، امپورٹ ایکسپورٹ کا علیحدہ، ای کامرس کے علیحدہ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علیحدہ. تو ہر ایک کے ایڈ مینیجرز ہیں، ہر ایک کی کمپینز ہیں، ہر ایک کے ایڈ گروپس ہیں، ہر ایک کے ایڈز ہیں. سکھاؤں گا بھائی، ابھی اتنا پریشان نہیں ہو. ابھی آپ پیسے کمانے کی طرف جائیں 1.3.5 کی طرف، یعنی ایفیلیٹ مارکیٹنگ. اب ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کسی دوسرے شخص کے کاروبار کو فروغ دے کر پیسہ کمانے کی اجازت دیتی ہے. آپ یا تو کوئی پروموٹر یا ایک کاروبار ہو سکتے ہیں جو پروموٹر کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن یہ دونوں عمل یہ دونوں صورتوں میں ایک سا ہے. ابھی یہ اردو جو لکھی ہے انہوں نے بڑی عجیب و غریب لکھی ہے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کسی دوسرے شخص کے کاروبار کو فروغ دے کر پیسہ کمانے کی اجازت دیتی ہے. آپ یا تو کوئی پروموٹر یا ایک کاروبار ہو سکتے ہیں جو پروموٹر کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن یہ عمل دونوں صورتوں میں یکساں ہے. یا تو آپ انفلوئنسر ہیں سوشل میڈیا پہ، یا تو آپ ایک کاروبار ہیں. اب ہمیں اتنی لمبی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے آگے بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، ابھی میں اسکپ کر رہا ہوں اس کو کتاب میں. صرف اتنا سن لیں، Amazon.com کا اکاؤنٹ بنائیں، Amazon ایفیلیٹ کا اکاؤنٹ بنائیں. اب دوبارہ Amazon.com پہ آئیں. جب Amazon ایفیلیٹ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے تو کوئی بھی پروڈکٹ جو ہائیلی سیلنگ آئٹم ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے یا آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے اوپر Amazon کے، جو سیزن وائز بھی ہے، اس کو کلک کریں. آپ کو اوپر ہی نا، بالکل سب سے اوپر لکھ نظر آئے گا گیٹ دا لنک. آپ اس پروڈکٹ کا لنک لے لیں گے، وہاں لکھا رہے گا 4% کمیشن ملے گی آپ کو اگر آپ یہ پروڈکٹ بیچ لیں گے. تو اس لنک کو اپنے جو پلیٹ فارمز ہیں، یہ جنرلی سائٹ پہ ہی میں بات بتا رہا ہوں، نہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات ہے، نہ یہ ای کامرس کی بات ہے، نہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ایفیلیٹ مارکیٹرز رکھے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے. تو امیزون نے بھی رکھے ہوئے ہیں. امیزون کیا کرتا ہے اپنے سیلرز کی سہولت کے لیے؟ سیلرز جو اس کے اوپر آتے ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں پروڈکٹ بکوا دیتا ہوں، آپ ان کو 4% 3% دینے کے لیے راضی ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تو آپ جیسے جو لوگ ہیں جو اس کو ٹک ٹاک کی ویڈیو کے اوپر یا یوٹیوب کے شارٹس کے اوپر یا پنٹرسٹ کی ویڈیوز لگا لیتے ہیں، یا یہی 3 پلیٹ فارم ہوتے ہیں نارملی زیادہ، یا فیس بک کے اوپر مارکیٹ پلیس کے اوپر لگا دیتے ہو، لنک بھی ساتھ رکھ دیتے ہو، ڈائریکٹلی لوگ وہاں کلک کرتے ہیں لنک پہ، یا ویب سائٹ ایک بنا لیتے ہیں ایفیلیٹ کی. سکھاؤں گا یہ ساری چیزیں. کلک کرتے ہو نا تو واپس وہ بندہ جو خریدار ہے نا، جب آپ کی ایڈز وغیرہ دیکھ لیتا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے امیزون کے اوپر، وہاں چیز خرید لیتا ہے، پھر امیزون آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے. یا تو اگر آپ نے امیزون والے پلیٹ فارم کو نہیں دیکھنا تو آپ RDX.com جو ہے سیالکوٹ کا RDX مارشل آرٹس کا برانڈ ہے، اس کی ویب سائٹ کے بالکل نیچے جائیں، ایفیلیٹ پروگرام ہے، وہ بھی ایک علیحدہ سی چیز ہے. یہاں پہ وہ دونوں بات ہو رہی تھی. میں اس لیے آپ کو اردو نہیں پڑھائی، کیونکہ اگر آپ اردو پڑھیں گے تو آپ زیادہ کمپلیکسٹی میں آ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ بس اتنا سا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو 14 15 16 نمبر پیج بھی ہو گیا، اور آدھا 16 نمبر پیج بھی میں نے کر لیا. میں نے نہیں پڑھنی یہ جو اردو لکھی ہوئی ہے انہوں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی. میں نے آپ کو سمجھا دیا. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر مجھے آپ میسج سینڈ کریں، میں آپ کو جواب دوں گا اس کا، یہ کمنٹ کر دیں نیچے ویڈیو کے، میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. نیٹو اشتہارات میں سمجھا دیتا ہوں، اس پہ بھی میں نے نہیں انگریزی پڑھنی ہے. جتنا جو کچھ لکھا ہوا نا یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے، اس میں میں نے پہلے بات کر دی ہے. اس کے اوپر میں نے پتہ کہاں بات کی ہے، میں نے بات کی ہے پیپر کلکس میں. اب دیکھو نا، جیسے ہم ابھی یوٹیوب ایک رہ گیا بس. یوٹیوب پہ جب جاتے ہیں نا تو اگر ہمارا پیڈ اکاؤنٹ نہیں ہے یوٹیوب کا تو وہاں سب سے پہلے تو ایک ایڈ چلتا ہے، اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے اسکپ کرنے کا. تو لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں. اسی طرح ہی لوگ گوگل پہ امیزون پہ اریٹیٹ ہو رہے تھے. تو انہوں نے ایک ٹرک کھیلی نیٹو اشتہارات کی، کہ اشتہارات کی پروڈکٹس کو یا اشتہارات کو ہی اس طرح کا بنا کے پیش کر دیں. کوئی بھی بندہ باکسنگ گلوز وہاں ڈھونڈتا نا تو ایڈیڈاس کے نائکی کے خود بخود بڑے طریقے سے وہاں پہ ایسے پیش ہوتے جیسے نارمل بندے بھی وہاں سیل کر رہے ہیں. تو ایڈیڈاس کے بھی وہاں پہ وہ جو ایڈز والے پروڈکٹ تھے وہ بھی اسی طرح شو ہو جاتے تھے، لوگ ان سے بائی کر لیتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ایڈز والی پروڈکٹ ہے، حالانکہ وہاں پر اسپانسرڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. پہلے سمجھایا میں نے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اشتہارات کو یہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نیٹو اشتہارات کی بھائی.
یہ جن کے پلیٹ فارمز ہیں یہ ان کے لیے تھا، یہ پتہ نہیں اس کتاب میں کیوں ٹھونسا انہوں نے کہ جن کے وہ پلیٹ فارمز ہیں وہ ان کی سر درد ہے کہ بھائی جو ایڈز ہیں وہ علیحدہ سے نہ دکھیں، ٹھیک ہے، وہ جو پروڈکٹ کو بندہ ڈھونڈ رہا ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ وہ اس وہاں پہ جو باقی رزلٹ آئیں تو اس میں ہی وہ ایڈز بھی مکس ہو جائیں، تو یہ نیٹو مارکیٹنگ ہے۔ باقی آپ خود بھی اردو پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، مارکیٹنگ آٹومیشن بھی یہاں غلط لکھا ہوا ہے، یہ 1.3.7 ہے نا مارکیٹنگ آٹومیشن، یہ نارملی ڈرپ کمپین ہے، اور یہ جو 1.3.7 ہے نا ای میل مارکیٹنگ 18 نمبر پیج کا، یہ بھی میں نے نہیں پڑھنا آپ کے لیے، I'm سوری، آپ خود پڑھ لینا۔ یہ کیا ہے کہ ڈرپ کیمپین ہے۔ ڈرپ کیمپین کیا ہوتی ہے؟ وہ میل چمپ ایک سافٹ ویئر ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کو نا ہم شاپیفائی کے ساتھ وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ آیا نا اور اس نے ہماری ویب سائٹ دیکھی ہے اور اس کا ای میل بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ براؤزر پہ کھولے گا نا شاپیفائی یا کہ کوئی اور ہماری ویب سائٹ، تو براؤزر پہ تو ای میل لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ای میل شاپیفائی کیچ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سگنل دیتا ہے میل چمپ ڈاٹ کام کو، جس سے 1 بلین ای میلز روز جاتی ہیں، آپ تو استعمال ہی نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میل چمپ کا MAILCHIMP.com۔ اچھا، اب وہ جو ڈرپ کیمپین وہاں لگی ہوتی ہے نا آٹومیشن کی اور ای میلز والی، وہ آٹومیٹکلی اس بندے کو ای میل چلی جاتی ہے، اس بندی کو ای میل چلی جاتی ہے، آپ ابھی ہماری ویب سائٹ پہ آئے تھے، تھینک یو ویری مچ، میں آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، آپ آ جائیں۔ اب 2 دن انتظار کیا جاتا ہے، وہ نہیں آیا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر، یہ بھی ٹریک ہو رہا ہوتا ہے بندہ، دیکھ لو، تو وہ دوبارہ ای میل کرے گا آپ کو، دس از کالڈ ڈرپ کیمپین۔ سکھا دوں گا آپ کو میں نے سکھانا ہے ای میل مارکیٹنگ تو، اور آٹومیشن بھی سکھانا ہے، اس میں کلیویو بھی ایک سافٹ ویئر ہے، وہ بھی دیکھیں گے، زیپیئر بھی ایک ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ کلیویو، زیپیئر، میل چیمپ، یہ انٹرنیشنلی جب فری لانسنگ کرتے ہیں نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، تو یہ آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ میری سب سرٹیفکیشن الحمدللہ کلیویو پہ نہیں ہے، میل چیمپ پہ ہے، اور مارکیٹ آٹومیشن تو خیر اسی کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے، نیٹو مارکیٹنگ بھی چھوڑ دی۔ اب 1.4 میں نا میں نے ابھی پڑھا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے فوائد، واللہ 3 منٹ رہ گئے ہیں اس آڈیو میں، 20 منٹ کی آڈیو میکسیمم میں ریکارڈ کرتا ہوتا ہوں، یا 10 منٹ کی یا 5 منٹ کی، تو وہ کیا ہے کہ اس میں عجیب و غریب انہوں نے باتیں لکھی ہیں، اتنا زیادہ پھیلا دیا رہتا کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کتاب پڑھنے کے لیے۔ 1.4.1 میں وہ کہتا ہے کہ ابراڈ جیوگرافیکل ریچ، ہم یہ بات مانتے ہیں، میں ایک ایک 2 لائنیں اس کی پڑھ لوں گا جو کام کی ہیں۔ جب آپ کوئی اشتہار آن لائن پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی موجود ہو دنیا میں، بشرطے کہ آپ نے جیوگرافی نہ رسٹرکٹ کی ہو کہ یہ صرف امریکہ میں ہی نظر آئیں، باقی ملکوں میں پھر نہیں نظر آئیں گے، یا آپ کے کاروبار کی مارکیٹ تک رسائی کو بڑھانے کے عمل کو آسان بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ 1.4.2 کم خرچ پر بہترین کارکردگی، کاسٹ ایفیشنسی۔ اب اس میں بھی انہوں نے جو اردو لکھی ہے بڑی عجیب سی لکھی ہے، میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو آپ ای میل کمپین چلائیں گے، جو آپ پیڈ کمپین چلائیں گے، وہ خرچہ کم ہے بجائے اس کے کہ آپ فزیکلی ان جگہوں پہ جا کے جرمنی میں، امریکہ میں اور UK میں کھجل ہوں، اب یہاں سے ہی سارے کام کم خرچے میں کر سکتے ہیں، اسی لیے تو دیکھیں ینگ بچے جو ہیں سارے کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ 1.4.3 قابل پیمائش نتائج، کوانٹیفائبل ریزلٹس، لائکس، شیئر، سبسکرائب، کومنٹس، کتنے کلائنٹ آپ کو ملے، یہ بھی ہر پلیٹ فارم ٹریک کر رہا ہوتا ہے، آپ کو انالیٹکس وہ دیتا ہے۔ 1.4.4 آسان پرسنلائزیشن، اب سافٹ ویئرس کا یہ آسانی ہو گئی، خاص طور پہ جو آپ کی شاپیفائی پہ جب آپ آتے ہیں نا تو وہ آپ لوگوں کو ایک انڈیوس کرتے ہیں، وہاں پاپ اپ شو کرتا ہے کہ وہ 10 سیکنڈ کا پاپ اپ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نا ہمیں اپنا ای میل دے دیں، ہم آپ کو کمپین شیئر کرتے رہیں گے جو ہماری لیٹسٹ ہیں، اور آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملتے رہیں گے، تو لوگ آپ کو ای میل دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نہ بھی دیں تو تب بھی شاپیفائی میں دکھ رہا ہوتا ہے ایک جگہ کے اوپر، بتاؤں گا آپ کو بڑی ٹرک ہے زبردست۔ تو آپ کی پرسنلائزیشن، یا تو پھر آپ خود ہی کیا کرتے ہیں کہ ایزیئر پرسنلائزیشن ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس بندے کا نام کیا ہے، اس کا ای میل کیا ہے، آپ اسے خود ای میل کریں، ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ لیٹ دی میل چیمپ آٹومیٹکلی سینڈ دیم ای میل، تو وہ ان کے نام سے ہی، عدنان صاحب کیسے ہیں آپ، دس از 10% ڈسکاؤنٹ فار یو، آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئے تھے، پلیز کم بیک ٹو اوور ویب سائٹ، دس کائنڈ آف پرسنلائزیشن کے لوگ پسند کرتے ہیں ان کے نام بولے جائیں، ٹھیک ہے۔ صارفین کے ساتھ مزید تعلق ہے 1.4.5 میں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے آپ کے جو بائرز ہیں ان کے ساتھ، یا نئے بائرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، میں اردو نہیں پڑھا، پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 1.4.6 سادہ اور آسان تبادلے، ایزی اینڈ کنوینئنٹ کنورژنز ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ کو ایک پروڈکٹ پسند ہے، آپ پہلے ان کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پھر جائیں گے ان کے اسٹور میں،
वहाँ से वो प्रोडक्ट 4 और भी पकड़ेंगे, एक ये भी खरीदेंगे, कितना टाइम आपका ज़ाया होगा। वो ये कहता है कि इतना आसान हो गया डिजिटल मार्केटिंग में कि हमारे पास चंद क्लिक्स मिल जाते हैं और हमें कार्ड अपना डालना पड़ता है या पहले से लगा हुआ होता है कार्ड हमारा उन साइट्स के हवाले से, तो बैकएंड पे। तो आप जो ही ऑनलाइन बड़ी चंद क्लिक्स पे एड्रेस डाल के, नाम डाल के, अपना फ़ोन नंबर डाल के पेमेंट करके तो आप आराम से चीज़ें खरीद सकते हो। शॉपिफाई पे तो ऐसा ही होता है। 1.5 में पढ़ लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग तरक्की में इजाफा करती है। डिजिटल मार्केटिंग तकरीबन किसी भी कारोबार की मजमूई मार्केटिंग हिकमत अमली की बुनियादी निकात में से एक होनी चाहिए। वो कहता है कि मजमूई हिकमत यानी स्ट्रेटेजिक प्लान जो आप 3-4 साल का करते हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का प्लान भी होता है, ई कॉमर्स का प्लान भी होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है। आपके सार्फिन के साथ इस तरह के मुस्तकिल राब्ते में रहने का अमल का पहले कोई तरीका मौजूद नहीं था, और कोई भी चीज़ ज़ाती नौइयत की इस सतह की पेशकश नहीं करती जो डिजिटल डाटा फराहम करता है। जितना ज़्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग के इम्कानात को अपनाएंगे, उतना ही आप अपनी कंपनी की तरक्की की सलाहियत को महसूस करने के काबिल हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।